सायानेकार जवानों की एंग्लो सेक्सन झिड़कियों और बूढ़ी मैमों की गूंगी घुर्कियों के बाद आपको अपनी मकसूमा यानी कुर्सी मिल जाती है और आप खुद को लेते हैं जैसे लंदन की खवातीन 15 नंबर के समंदर को 10 नंबर के क्रूजे में इस तरह बंद कर लेती हैं कि बकौल नज़ीर अकबर आबादी आगा भी खुल रहा है, पीछा भी खुल रहा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और आपका बकिया वक्त किताबचा पढ़ने के बजाय दूसरों को अपनी गोद में बैठने से बात रखने में गुजरता है। इतने में तीसरी घंटी बजती है और हॉल में ऐसा समातारी होने लगता है कि 2-4 लम्हे तो आप ये फैसला नहीं कर पाते कि आपकी बीनाई बतदरीज जाहिर हो रही है या अंधेरे में कोई वारदात होने वाली है। इसके बाद स्टेज पर यकलक रोशनी होती है, हॉल में ऐसा सन्नाटा तारी होता है कि आप ओवरकोट के अंदर भी चिलगोजा छीलें तो आखिरी कतार वाले तक की गाली साफ सुनाई देती है। खेल खत्म हो जाता है, आप जुमला नाजरीन के साथ खड़े होकर अदाकारी की दाद देते हैं, पर्दा उठता और गिरता रहता है, तालियों से हाथ झनझनाने लगते हैं, मगर जी यही चाहता है कि ये सामने यूं ही खड़े रहें कि उन्होंने थके हाथों का दिलशाद किया और एक जहान दीगर में पहुंचा दिया। इसी आलम में आप उस तारुफी किताबचे को नजदीक तरीन डस्टबिन में फेंक देते हैं कि फनकार तक पहुंचने के लिए अब आप किसी तारुफ व तवस्सुत के मोहताज हैं। अभी आपने एक साहिब तर्स अदाकार के फन का एजाज और कमाल बचश्मों बगोश खुद देखा और सुना, और अब मेरी सदारती तकरीर की हैसियत उस किताबचे से ज्यादा नहीं जिसको आप फेंक देते। जिसकी पहली कॉपी मेरी पब्लिशर इस वक्त लिए बैठी हैं यहाँ, उसके पहले बाब से मैं सुनाता हूँ। ये एक ऐसे साहब से मुताल्लिक़ है, एक बुजुर्ग से, कि जो बहुत मगलूब गज़ब थे और जब कराची तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इमारती लकड़ी की दुकान खोलने की कोशिश की। कराची की उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई और कराची से बेहद बेजार थे। ये किस्सा कोई 1952-53 का है, ये जहन में रखे। तो कराची के बारे में, उस ज़माने की कराची के बारे में उनके तासुरात सुनिए। ये इक़्तिबास हवेली से है। पहली नज़र में क़िबला ने कराची को और कराची ने उनको मुस्तरद कर दिया। उठते बैठते कराची में कीड़े डालते। शिकायत का अंदाज कुछ ऐसा होता था, हज़रत ये मच्छर हैं या मगर मच्छर? कराची का मच्छर DDT से भी नहीं मरता, सिर्फ कव्वालों की तालियों से मरता है। या गलती से किसी शायर को काट ले तो बावला होकर बेऔलादा मरता है। नमरूद मरदूद की मौत नाक में मच्छर घुसने से वाक़ हुई थी। कराची के मच्छरों का शजरे नसब कई नमरूदों के वास्ते से उसी मच्छर से जा मिलता है। और जरा ज़बान को मुलाहिज़ा फरमाइए, मैंने पहली मर्तबा एक साहब को पट्टे वाले को पुकारते सुना तो मैं समझा अपने कुत्ते को बुला रहे हैं। मालूम हुआ यहाँ चपरासी को पट्टे वाला कहते हैं। हर वक्त कुछ न कुछ फड्डा और लफड़ा होता रहता है। टोको तो कहते हैं, उर्दू में इस सूरत हाल के लिए कोई लफ्ज़ नहीं। भाई मेरे, उर्दू में ये सूरत हाल भी तो नहीं है। बम्बई वाले हजरात लफ्ज और सूरत हाल दोनों अपने साथ लाए हैं। मीर तकी मीर ऊंट गाड़ी में मुंह बांधे बैठे रहे। अपने हमसफर से इसलिए बात न की कि ज़बान गैर से अपनी ज़बान बिगड़ती है। मीर साहब कराची में होते तो बखुदा सारी उम्र मुंह पे ढाटा मांगे करते, यहाँ तक कि डाकुओं का सा भेष बनाए फिरने पर किसी डकैती में धर लिए जाते। हमें टॉम वालों को अमरूद को सफरी कहते तो हमने भी सुना था, यहाँ अमरूद को जाम कहते हैं। और इस पर नमक मिर्च के बजाय साहब लगा दें तो मुराद नवाब साहब रसगुल्ला होते हैं।
اپنی طرف وکٹوریا کا مطلب ملکہ ٹوریا ہوتا تھا. یہاں کسی ترکیب سے 10-12 جنے ایک گھوڑے پہ سواری گانٹ لیں تو اسے وکٹوریا کہتے ہیں. میں 2 دن لاہور رکا تھا. وہاں دیکھا کہ جس بازار میں کوئلوں سے منہ کالا کیا جاتا ہے وہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے. اب یہاں نیا فیشن چل پڑا ہے. گانے والے کو گلوکار اور لکھنے والے کو قلمکار کہنے لگے ہیں. میں ہمارے وقتوں میں تو صرف نیکوکار اور بدکار ہوا. قلم اور گلے سے یہ کام نہیں لیا جاتا. پھر فرماتے ہیں میں نے لالو کھیت بہار کالونی چاکی باڑا اور گولی مار کا چپا چپا دیکھا ہے. 14-15 لاکھ آدمی. حضرت اب اخبار والے آدمی کو آدمی کہنے سے شرماتے ہیں, افراد اور نفوس کہتے ہیں. 14-15 لاکھ آدمی ضرور رہتے ہوں گے لیکن کہیں کتابوں اور اطریات کی دکان نہ دیکھی. یہ 57 کا ذکر ہے. کاغذ تک کے پھول نظر نہ آئے. کانپور میں ہم جیسی شرفاء کے گھروں میں کہیں نہ کہیں موتیا کی بیل ضرور چڑھی ہوتی تھی. حضور والا یہاں موتیا صرف آنکھوں میں اترتا ہے. بھر پائے ایسے بزنس سے مانا کہ روپیہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سبھی کچھ تو نہیں. زر کو حاجت روا کرنے والا قاضی الحاجات کہا گیا ہے. تسلیم. مگر جب یہ خود سب سے بڑی حاجت بن جائے تو وہ صرف موت سے رفع ہو. سنتا ہوں یہاں کے بازار حسن نیپیر روڈ اور جاپانی روڈ پر شبزادیاں اپنے اپنے روشن دریچوں میں لال بتیاں جلتے ہی خنجرات بدن کے خانچے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں. یہ تو کوئی مسل ہوئی کہ اونچے کے گھر تیتر باہر باندھوں کے بھیتر. جمہوریہ اسلامیہ کی سرکار بے سروکار کچھ نہیں کہتی. لیکن کسی طوائف کو شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے. یہ اس زمانے کا دستور تھا, آپ کا مجھے پتا ہے. اور جب بھی میں نے سنا ہی تھا. شادی بیاہ میں مجرے کے لیے بلانا ہو تو پہلے اس کی اطلاع تھانہ متعلقہ کو دینی پڑتی ہے. رنڈی کو پرمٹ راشن کارڈ پہ ملتے ہم نے یہیں دیکھا. نقد عیش ایندھن طلب نہ ملا تو کس کام کا. درشنی منڈیوں میں درشنی منڈیوں کا کیا کام. مرزا عبد الودود بیگ اس صورتحال کی کچھ اور ہی تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ طوائف کو تھانے سے پہلے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اس لیے لینا پڑتا ہے کہ پولیس پوری طرح اطمینان کر لے کہ وہ اپنے دھندے پر ہی جا رہی ہے, بات سننے یا سیاست میں حصہ لینے نہیں جا رہی. ایک دن قبلہ فرمانے لگے ابھی کچھ دن ہوئے کراچی کی ایک نامی گرامی طوائف کا گانا سننے کا اتفاق ہوا. ہمیں اس کا تلفظ تو چال چلن سے بھی زیادہ خراب نکلا. ہائے ایک زمانہ تھا کہ شرفاء اپنے بچوں کو ادب آداب سیکھنے کے لیے چوک کی طوائفوں کے کوٹھوں پر بھیجتے تھے. اس باب میں بھی مرزا سوء ظن سے کام لیتے. فرماتے ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھوں پر تو بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اور گھر کے ماحول سے بچے رہیں. اب اسی مضمون سے ایک اور اقتباس سناتا ہوں. لاہور ریلوے اسٹیشن آزادی ہند سے پہلے کا 1945 میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے لاہور آنے والی ٹرین کے رکتے ہی
جیسے ہی مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا، کلی نے اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے سالم مسافر کو ہتھیلی پہ رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی سراہی یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا۔ لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود ڈبے سے نہ باہر نکل پڑے، ان کا حشر ویسا ہی ہوا جیسا اردو کی کسی نوی نویلی کتاب کا نقادوں کے ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جو چیز جتنی بھی جس کے ہاتھ لگی سر پہ رکھ کر ہوا ہو گیا۔ دوسرے مرحلے پر مسافر پر ہوٹلوں کے دلال اور ایجنٹ ٹوٹ پڑتے، سفید ڈرل کا کوٹ پتلون، سفید قمیض، سفید رومال، سفید کینوس کے جوتے، سفید موزے، سفید دانت۔ اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چمیلی کا ڈھیر بڑا ہنس رہا ہے۔ ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی تھی سوائے چہرے کے، ہنستے تو معلوم ہوتا توا ہنس رہا ہے۔ یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند اور ایک دوسرے پر کھلاڑی گرتے ہیں۔ مسلمان دلال ترکی ٹوپی سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ دلی اور یو پی سے آنے والے مسلمان مسافروں کو ٹوٹی دار لوٹے، مستورات، کثرت اطفال اور ٹیمیں پراٹھے کے بھبکے سے فوراً پہچانا اور السلام علیکم برادر ان اسلام کہہ کر نپٹ جاتے ہیں۔ مسلمان مسافروں کے ساتھ صرف مسلمان دلال ہی دھینگا مشتی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا، وہی اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آتا۔ جن کا ہاتھ لباس کے کمزور یا بوسیدہ حصوں پر پڑتا، وہ بعد میں ان حصوں کو بطور دستی رومال استعمال کرتے۔ نیم ملبوس مسافر قدم قدم پر اپنی سطر کشائی کرواتا، اسٹیشن کے باہر قدم رکھتا تو لاتعداد پہلوان جنہوں نے اکھاڑے کو ناکافی محسوس کر کے تانگا چلانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، خود کو اس پر چھوڑ دیتے۔ اگر مسافر کے تن پر کوئی تھیتھڑا اتفاق سے بچ رہا تو اسے بھی نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر رام چندر جی کی کھڑاؤں کی طرح سجا دیتے۔ اور اگر کسی کے چوڑی دار پاجامے کے کمربند کا سرا تانگے والے کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ غریب گرہ پہ ہاتھ رکھے اسی طرح بندھا چلا جاتا۔ کوئی مسافر کا دامن آگے سے کھینچتا، کوئی پیچھے سے سلیخائی کرتا۔ آخری راؤنڈ میں ایک تگڑا سا تانگے والا سواری کا دایاں ہاتھ اور دوسرا مشٹنڈا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کے ٹگ آف وار کھیلنے لگتے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہر دو فریقین اپنے اپنے حصے کی ران اور دست اکھیڑ کر لے جائیں، ایک تیسرا پھرتیلا تانگے والا ٹانگوں کے چرے ہوئے چمٹے کے نیچے بیٹھ کر مسافر کو یکلک اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا اور ٹانگے میں جوت کر اب سنیے انہی بزرگ کا حال ہے کہ وہ تشریف لائے تو پہلے تو اپنی حویلی کا فوٹو لیے پھرتے تھے اور اس کو وزٹنگ کارڈ کی جگہ استعمال کرتے تھے کہ یہ ہم چھوڑ کے آئے۔ دوسری چیز جو انہیں یاد آتی تھی وہ پلکھن تھی۔ پلکھن ایک درخت ہوتا ہے جو کانپور اور لکھنؤ کی طرف ہوتا ہے، نیم سے ملتا جلتا کہہ لیجیے، اس لیے کہ میں نے بھی اس کی تصویر قرۃ العین حیدر کی کتاب میں ہی دیکھی ہے۔ مجھے اس کی تذکیر و تانیث کا بھی علم نہیں تھی، مذکر ہے یا مؤنث، لیکن جس پیار اور للک سے اس کا ذکر کیا گیا اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ مؤنث ہی ہوتا ہے۔ تو وہ فوٹو دکھاتے اور اس میں سامنے ایک نہایت بوسیدہ درخت کھڑا ہوا تھا۔ اب اس کی تعریف ان کی زبان سے سنیے، اور اس بات پر فخر تھا کہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہاں سے مراد ہے بر صغیر۔ فوٹو میں حویلی کے سامنے ایک چھتنار پلکھن اداس کھڑی تھی، اس کا تخم ان کے جد اعلیٰ سمند سیاہ زانوں پہ سوار کار جو بھی کام کے چوغے میں چھپا کر
قحط کے زمانے میں دمشق سے لائے۔ قبلہ کے قول کے مطابق ان کے پردادا کے ابا جان کہا کرتے تھے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ ننگے خلائق، ننگے اسلاف، ننگے وطن، ننگے سر، ننگے پیر، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے خیبر کے سنگلاخ ننگے پہاڑوں کو پھلانگتا والد ہندوستان۔ جو تصویر وہ فخریہ کھینچتے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس وقت بزرگوار کے پاس صدر پوشی کے لیے گھوڑے کی دم کے سوا اور کچھ جائیداد، محل سرا، خدام، مال و متاع سب کچھ وہیں چھوڑ آئے۔ البتہ اساس البیت کا سب سے قیمتی حصہ یعنی اپنا شجرہ نسب اور پلکھن کا تخم ساتھ لے آئے۔ گھوڑا جو انہی کی طرح نجیب الطرفین تھا اور وطن معروف سے بیزار تھا، تخم اور شجرے کے بوجھ سے رانوں تلے نکلا پڑتا تھا۔ زندگی کی دھوپ جب کڑی ہوئی اور پیروں تلے سے زمین جائیداد نکل گئی تو آئندہ نسلوں نے اس شجر اور شجرے کے سائے تلے وسرام کیا۔ قبلہ کو اپنے بزرگوں کی ذہانت و فطانت پر بڑا ناز تھا۔ ان کا ہر بزرگ ناظرہ روزگار تھا اور ان کے شجرے کی ہر شاخ پر ایک نابغہ بیٹھا اونگ رہا ہے۔ قبلہ نے ایک فوٹو اس پلکھن کے نیچے ٹھیک اسی جگہ کھڑے ہو کر کھنچوایا تھا جہاں ان کی نال گڑی تھی۔ فرماتے تھے اگر کسی تخم نا تحقیق کو میری حویلی کی ملکیت میں شبہ ہو تو نال نکال کر دیکھ لیں۔ جب آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی نال کہاں گڑی ہے اور پورکھوں کی ہڈیاں کہاں دفن ہیں تو وہ منی پلانٹ کی طرح ہو جاتا ہے جو مٹی کے بغیر صرف بوتلوں میں پھلتا پھولتا ہے۔ اپنی نال، پورکھوں اور پلکھن کا ذکر اتنے فخر، غلو اور کثرت سے کرتے کرتے یہ احوال ہوا کہ پلکھن کی جڑیں شجرے میں اتر آئیں جیسے گھٹنوں میں پانی اتر آیا۔ اب امپورٹڈ بزرگ اور یونانی نعت کے بارے میں پیرا ہے۔ اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہمارے بزرگ ایران، توران اور دیگر سینٹرل رشیا سے آئے۔ وہ زمانے اور تھے، شرافت اور نجابت کے معیار بھی مختلف تھے۔ جب تک بزرگ اصلی امپورٹڈ نہ ہوں، یعنی ماوراء نہری اور خیبر کے اس پار سے آئے ہوئے نہ ہوں، کوئی ہندوستانی مسلمان خود کو عزت دار اور نجیب نہیں گردانتا تھا۔ غالب کو تو شیخی بگاڑنے کے لیے اپنا فرضی استاد ملا عبد الصمد تک ایران سے امپورٹ کرنا پڑا۔ قبلہ کے بزرگوں نے جب بے روزگاری اور اسرت سے تنگ آ کر وطن چھوڑا تو آنکھیں نم اور دل گداز تھے۔ بار بار اپنا دست افسوس زانوئے اسب پہ مارتے اور ایک راوی شیوا بیان کے بقول ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے استغفر اللہ استغفر کہتے۔ تازہ ولایت جس سے ملے اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیت لیا، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گیا۔ پھر یہی پیارے لوگ بتدریج پہلے خان پھر خان خان پھر خان خانہ بہت کم رہا۔ میں آپ کو باورچیوں سے متعلق تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں یا ایک دوسرا مختصر حصہ سنا دیتا ہوں۔ کراچی کی برسات سے متعلق سنیے۔ لیکن اس سال سارے ریکارڈ کراچی کی بارش پہ ٹوٹ گئے۔ بارش اور ایسی بارش ہم نے صرف مسوری میں اپنی شادی کے دن دیکھی تھی کہ پلاؤ کی دیگوں میں بیٹھ کر دلہن والے آ جا رہے تھے۔ خود ہمیں ایک کفگیر پر بٹھا کر قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔
پھر نہ ہم نے ایسی حرکت کی اور نہ بادل ایسا ٹوٹ کے برسا۔ عجب سما تھا، جدھر دیکھو پانی ہی پانی۔ اس دن سوائے دلہن کی آنکھ کے ہمیں کوئی چیز خشک نظر نہ آئی۔ ہم نے ٹہوکا دیا کہ بی بی رخصتی کے وقت دلہن کا رونا رسومات میں داخل ہے۔ انہوں نے بہت پلکیں ٹپ ٹپ پٹ پٹائیں مگر ایک آنسو نہ نکلا۔ پھر کار میں سوار کراتے وقت ہم نے صحرا اپنے چہرے سے ہٹایا، خوب پھوٹ پھوٹ کر رونا۔